बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जम्मू कश्मीर में पहलगाम वाक़े के बाद से अब तक भारत एक भी सबूत दुनिया के सामने नहीं ला सका जिसमें वो पाकिस्तान की किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट को साबित कर सके। लेकिन भारत की सरकार और भारत का मीडिया मुसलसल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने किसी भी न्यूट्रल और शफाफ इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेने की ऑफ़र की है। ये पेशकश भारत को एक रास्ता दिखा रही है कि वो आलमी सतह पर होने वाली अपनी सुबकी को ख़त्म करे और एक ज़िम्मेदार रियासत का सबूत दे जो भारत ने इससे पहले कभी नहीं दिया। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा करके उन्होंने अपना वही पुराना वतीरा दोहराया है, लेकिन पाकिस्तान ने साथ में ये भी वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की कौमी सलामती और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का हक है जो पानी, उस पर किसी किस्म की जारियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अमल भारत की तरफ से किया जाएगा उससे बढ़कर जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया जाएगा। भारत को किसी गलत फहमी या खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में कुछ जायज़ा लेंगे जनाब पाकिस्तान की इस ऑफ़र के बाद अब भारत कैसे रिएक्ट करेगा। भारत जो अमेरिका को कुछ पैगाम देना चाहता था इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, अगर हम सदर ट्रंप के बयान को देखें जो आज उन्होंने गुफ्तगू करते हुए दिया, उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ अपने अच्छे और करीबी ताल्लुकात का दावा किया। भारत की तरफ किसी किस्म के झुकाव का इजहार नहीं किया, अगरचे उन्होंने कश्मीर के तनाज़े की तारीख से लाइल्मी का इजहार किया। जो उन्होंने दावा किया वह दुरुस्त नहीं था, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने भारत की तरफ झुकाव का इजहार नहीं किया। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और भारत को ज़ाहिर है एक बड़ी नाकामी इस सिलसिले में भी हुई है, उसका जायज़ा भी हम लेंगे। जी, भारत ने आबी जहारियत का भी आगाज़ कर दिया है क्योंकि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया हुआ है। सो आप वो इन्फॉर्म किए बगैर कब पानी खोलेंगे कब पानी नहीं खोलेंगे दरियाओं का, तो उन्होंने आज बगैर बताए दरिया झेलम में उन्होंने पानी छोड़ा, जिसके बाद वहाँ पे कुछ सिचुएशन जो है वो इमरजेंसी नाफिज करके पाकिस्तान ने काबू कर ली। आज के प्रोग्राम में आखिर में कुछ हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी सूरत हाल के हवाले से भी, जहाँ पे हमने देखा कि अच्छी मेचोरिटी का इजहार किया है पाकिस्तान की सियासी जमातों ने। जो नहरों का इशू है उस पर भी मामलात जो हैं वो खुश उसलूबी से हल हो गए हैं। अब ये मामला मुशावरत के बाद आगे बढ़ेगा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि चारों सूबे और वफाक यकजान होकर भारत को उसकी जाहियत का जवाब देंगे। सो किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए किसी को कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल डिवाइड है वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के दुश्मन को किसी किस्म की कोई मदद देगा। मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में तगीर खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेरे साथ जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और अहमद हसन अल अरबी जो कि माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर के वो दोनों होंगे। जी, बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब आपकी तरफ आते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सबसे पहले तो इस वाक़े के बाद जिस तरह से भारत ने जारहाना इक़दाम किए हैं, बिलखुसूस सिंतास मुआहदे की मअतली, आप किस तरह से देखते हैं? और फिर पाकिस्तान ने जो मेजर्स लिए आपके ख़्याल में दुरुस्त फ़ैसले किए गए, बहुत वेल थॉट डिसीजंस थे जो पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस हुए और जिन पर अमल दरामद हुआ? जी, सबसे पहले तो हम सबको ये वाज़ेह होना चाहिए कि 96 घंटे गुज़रने के बावजूद हिंदुस्तान अभी तक पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी साबित करने में एक सबूत का टुकड़ा लाने में नाकाम हो गया है। और उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन बग़ैर सबूत और शवाहिद के उनका मीडिया भी जो है वो चढ़ दौड़ा पाकिस्तान पर, और उनकी जो वज़ारत ख़ारिजा है उसने भी जो है पूरे स्टेप्स अनाउंस कर दिए, और अभी तक जो है 4 दिन में वो कोई एविडेंस सामने नहीं ला सके, जिसकी वजह से उनका सफारती केस मजबूत हुआ है। और ये शक जो है जिसके हक में बहुत सारी एविडेंस भी मौजूद है कि ये एक हिंदुस्तान ने वैसा ही इकदाम किया जैसा उन्होंने सन 2000 में छत्तीस सिंहपुरा में जो एक बहुत बड़ी तादाद में सिखों का कत्लेआम करके उसको कश्मीरी मुजाहिदीन पर डालने की कोशिश की थी। और बाद में ये साबित हुआ कि खुद हिंदुस्तान की हुकूमत जो है उसमें मुलव्वस थी। तो यहाँ भी कुछ ऐसे शवाहिद हैं जिसमें हिंदुस्तान खुद जो दावे करता था कि जी हमारे पास एक 3 लहरों की सिक्योरिटी है, 3 लेयर सिक्योरिटी है हमारे पास, और वो 200 किलोमीटर अंदर जाके एक ऐसा जिला जहां मकबूजा कश्मीर का, जिधर हर चंद 100 मीटर के ऊपर हिंदुस्तानी फौज का चेक पॉइंट मौजूद है,
वहाँ ये वाकया होना जो है बहुत ही शकूक और शुबहात को जन्म दे रहा है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस वाकये में हिंदुस्तान को किसी भी किस्म की कोई पजीराई और सपोर्ट नहीं मिली, और सब लोगों ने यही कहा है कि ठीक है, हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सपोर्ट करने के लिए कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि मैं जो भारत ने अचीव करना होता है पाकिस्तान पर ब्लेम लगा के, जब भी कोई ऐसा वाकया बदकिस्मती से पेश आ जाए भारतीय सरहद के अंदर अंदर, उस पे तो बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आज एक पेशकश की है कि हम गैर जानिबदार तहकीकात में शामिल होना चाहते हैं, हम ताउन करना चाहते हैं। आपके ख्याल में व्हाट इट मीन्स फॉर पाकिस्तान जब वो इस तरह की ऑफ़र करते हैं, और भारत कैसे इसको रिस्पॉन्ड कर सकता है या उसको करना चाहिए? जी, वज़ीर आज़म ने आज जो ऑफ़र की है, उसको आप अगर इस्तिलाह उसमें कि क्लीन हैंड्स ऑफ़र है। इसका हुँ। मतलब ये है कि हमारे हाथ साफ़ हैं। उन्होंने कहा जी आप किसी से भी गैर जानिबदार तफ्तीश करवा लें। पाकिस्तान उसमें ना शामिल है और ना किसी भी सूरत में हमारी किसी भी तरह उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए ये जो आज की पेशकश है वज़ीर आज़म की तरफ से, वो पाकिस्तान के साफ़ हाथों की निशानदेही कर रही है कि हमारा सही। इससे कोई ताल्लुक नहीं, और हिंदुस्तान ने इस वाक़ये को एक प्रीटेक्स्ट बनाया है दुनिया में, चूँकि ग़ालिबन अमेरिका के नायब सदर, जो नए नायब सदर हैं जेडी वैंस, वो एक ज़ाती दौरे पर हैं। उनको या अमेरिका को कुछ बावर कराने के लिए और अमेरिका से पाकिस्तान के मुखालिफ को बयान लेने के लिए, और साथ ही जो है आपको मालूम है कि वहाँ बिहार में बड़े की इलेक्शंस हो रहे हैं, सूबाई इंतखाबात हो रहे हैं, तो उसका सियासी फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने ये काम किया है। लेकिन पाकिस्तान ने जो उस पे आज ऑफ़र की है, वो यही ज़ाहिर कर रही है कि पाकिस्तान, और पहले भी पाकिस्तान की पहली दफ़ा नहीं है, हुँ। क्योंकि पाकिस्तान अब किसी भी तरह हिंदुस्तान के अंदर किसी भी दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है, बल्कि उल्टी बात ये है कि हिंदुस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि अब शवाहिद मौजूद हैं कि अमेरिका और कनाडा में भी दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्वस है, और उस पर बाकायदा केस चल रहे हैं। आप उस लैंग्वेज को कैसे देखते हैं? कहते हैं ना, आप उस बंदे की ज़बान में उसको जवाब दें, यानी कि एक मुल्क को उसी की ज़बान में जवाब दिए गए। सफारती इक़दामात करते हुए इंडियन सिटीज़न्स को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा गया, उनके सफारती अमले को, जैसे उन्होंने हमारे डिफेंस अताशीज़ को गैर पसंदीदा शख्सियात करार दिया, हमने भी दिया। पहले शायद पाकिस्तान जो है वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करता था, जिसकी वजह से भारत ने हमेशा हमारी जो अमन की ख्वाहिश है उसको एक कमज़ोरी समझा है। तो आपको लगता है कि ये जितने हमने अनाउंसमेंट किए हैं, फ़िज़ाई हदूद बंद की है, ट्रांज़िट ट्रेड बंद किया है, ये बड़े अच्छे डिसीजंस हैं, भारत को समझ आएगी कि इतना भी इस बात पे नहीं है कि आप हर दफ़ा वावेला मचाएं और अपने मर्ज़ी की चीज़ें करवा लें? जी, इसकी एक वजह ये है कि पाकिस्तान आज से कुछ साल पहले तक, लास्ट वाक़या आपको मालूम है 2019 में, जब हिंदुस्तान ने अपने जहाज़ों के ज़रिए बालाकोट पर एक हमला किया था। लेकिन उसके बाद से 2021 में जो एक सीज़ फायर हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और फिर उसके कुछ महीने बाद अमेरिका का जो इनखला है अफ़गानिस्तान से, उसकी वजह से पाकिस्तान अब बहुत मज़बूत पोज़ीशन में है कि दुनिया का कोई मुल्क जो है वो अब उँगली नहीं उठा सकता पाकिस्तान के ऊपर कि हम दहशतगर्दी में किसी भी तरह मुलव्वस हैं। हुँ। पाकिस्तान की ये पॉलिसी ना थी और ना है। तो अब एक बेहतर पोज़ीशन में आने की वजह से इतने जो रास्त इक़दामात हैं वो किए गए हैं, और उनकी एक वजह ये भी थी कि हिंदुस्तान ने इससे पहले जो सिर्फ़ बड़के मारते थे, पहली दफ़ा पाकिस्तान के पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और इसीलिए पाकिस्तान ने इतना सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, क्योंकि सफारती अमला आ रहा है, सफारती अमला जा रहा है, तजारत का भी मामला जो है एक जी, बड़ा पहले महदूद भी हद तक तातुल था। रहा है। जी, हाँ, जी। लेकिन ये जो पानी का मामला जो इन्होंने इस दफ़ा अपनी मुखासमत में और अपनी पाकिस्तान मुखालिफ और मुसलमान मुखालिफ सियासत में घसीटा है, पाकिस्तान ने इसका दुरुस्त तौर पर नोटिस लेते हुए सख्त तरीन जवाब। जी, बिल्कुल ठीक है। खुर्रम साहब, प्रोग्राम में एक हम ब्रेक भी शामिल कर लेते हैं जी। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और ब्रेक पर जाते हुए हम बात कर रहे थे खुर्रम साहब, दुनिया से आपने एक ताउन लेना है, भारत ने अपना एक बयानिया बनाना है दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ, लेकिन ज़ाहिर है जो सबसे अहम मुल्क है वो अमेरिका है। अगरचे सदर ट्रंप जो हैं वो हिस्ट्री से उस तरह से आगाह नहीं है
دیٹ از کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے، جیسے انہوں نے کشمیر کی تاریخ پہ جو انہوں نے کنکلوڈ کیا ہوا کہ پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانا واقعہ ہے، لیکن ٹو بی فیئر ود ہم انہوں نے پاکستان اور انڈیا دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا انڈیا دیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے دونوں کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں. انہوں نے کچھ اس طرح سے لائن نہیں دی پرو انڈیا. یہ میں صحیح اخذ کر رہی ہوں؟ آپ کو بھی ایسے ہی لگا یہ بیان سن کے؟ جی، انہوں نے نہ صرف نائن لی بلکہ یہ میں نے آپ کے ناظرین کے سامنے رکھا کہ سن 2000 میں چھتیس سنگھ پورہ میں جب ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ایک سے زائد کتابوں میں صدر کلنٹن آن ریکارڈ آئے ہیں، خاص طور پر میڈلین آلبرائٹ کی ایک کتاب میں، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت کی انٹیلیجنس، امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا کہ اس میں پاکستان ملوث نہیں. اور اس کی وجہ سے پھر صدر کلنٹن جو ہے انہوں نے ہندوستان کے کہنے کے باوجود پاکستان کا دورہ بھی کیا اسی وقت. یہاں بھی میں یہ ایک بڑا براہ راست پیرلل ڈرا ہو رہا ہے کہ امریکہ کی ایجنسیوں نے صدر ٹرمپ کو، ان کا تاریخی نالج جتنا کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن انہوں نے رپورٹ کیا. جس طرح میں نے کہا جب صدر ٹرمپ نے بات کی ہے تو اس وقت 72 گھنٹے ہو چکے تھے. تو میری جو اس معاملے میں قیاس آ رہا ہے یہی ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے فوراً رپورٹ کر دیا ہے کہ پاکستان اس میں ملوث نہیں ہے، اور اسی لیے صدر ٹرمپ نے ایک بڑی نیوٹرل سی بات کی ہے کہ یہ دونوں آپس میں ان کا بہت پرانا قضیہ ہے تو یہ خود ہی اس کو حل کر لیں گے. ان کا ہندوستان کی واضح سائیڈ نہ لینا یا اس کی طرفداری نہ کرنا بھی پاکستان کے لیے ایک کم از کم چلیں اگر خوشی کی بات نہیں تو کم از کم ایک اطمینان کا ہے کہ اس معاملے میں جس کو وہ سب سے زیادہ اس معاملے میں گھسیٹنا چاہتا تھا ہندوستان، امریکہ کو، امریکہ نے اس معاملے میں آنے سے انکار کر دیا. جو کشمیر پالیسی ہے، اور ظاہر ہے مودی صاحب جو ہیں وہ اپنی ہندتوا پالیسی کو بھی کنٹینیو کر رہے ہیں، بہت سارے فالس فلیگ آپریشنز، بہت سارے جھوٹ کئی بار وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ معاملہ رک نہیں رہا، اور پھر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں ہو رہی. آپ کو یاد ہے ابھی ہم نے جو ہے وہ ایک سمٹ ہوسٹ کیا تھا جہاں پہ ان کے وزیر خارجہ آئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بڑا ایک اسٹرکٹ لائن دی کہ بائل لیٹرل کسی قسم کی کوئی ٹاکس نہیں ہو رہی، یہ ہم ایک سمٹ کا حصہ ہیں اور وہیں تک ہم محدود رہیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنل پالیٹکس کا اتنا پریشر ہے؟ بہار کے الیکشنز کا آپ نے ذکر کیا، ظاہر ہے وہ پاکستان سینٹرک ہیٹرڈ جو ہے وہ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے مودی صاحب کا جو الیکٹورل ان کا ہمیشہ سے بیانیہ رہا ہے. نہیں دیکھیے، یہ دو باتیں میری نظر میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ ایک تو ایکسٹرنل فیکٹر تھا کہ مودی انتظامیہ جو نئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو پاکستان کے خلاف ویپنائز کرنا چاہتے تھے، اکسانا چاہتے تھے، اور اس کا پھر ساتھ ہی جو ہے وہ بہار کے الیکشن میں اور اپنے اندرونی جو سیاسی فائدے ہیں وہ اٹھانا چاہتے تھے. تو ایک اس کا بیرونی رخ ہے اور ایک اس کا اندرونی رخ ہے. لیکن اس معاملے میں دیکھیے، جب جو آپ نے اس کا درست ذکر کیا کہ اگر جو سندھ طاس معاہدہ ہے، ہندوستان اگر اس کو پھاڑتا ہے اور ختم کرتا ہے، اور پاکستان نے اس کا اندیا بھی دیا ہے، تو پھر جو شملہ معاہدے میں ہندوستان کا کلیم ہے کہ یہ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے، پاکستان اس کو پھاڑ کر بھی پھینک دے گا، اور پھر جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ کشمیر جو درست طور پہ بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد کرنے کا معاملہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے کا معاملہ ہے، وہ ایک نئے سرے سے کھل کر جو ہے سامنے آئے گا کہ جب ہندوستان نے جو ہے اس قسم کی ایگریمنٹ سے نکل رہا ہے اگر تو نہیں غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. دیکھیں ہندوستان جو ویسے تو امیدوار ہے کہ جی میں رائزنگ پاور ہوں، مجھے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا مستقل رکن بھی ہونا چاہیے، مجھے دنیا کے معاملات میں زیادہ انوالو ہونا چاہیے، لیکن ان کا جو بیہیویئر ہے وہ بالکل ہی غیر ذمہ دارانہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خطے میں یعنی ساؤتھ ایشیا میں اس وقت سوائے بھوٹان کے باقی تمام ممالک جو ہیں وہ ہندوستان سے ایک مخاصمتی رویہ اس وقت رکھ رہے ہیں. اور جو خاص طور پہ بنگلہ دیش میں ہوا، اس میں آپ کے ناظرین کو یہ بات شاید ایک دلچسپ فیکٹر لگے کہ پچھلے سال جو ہے فروری میں ہندوستان نے بنگلہ دیش کا پانی روکنے کی بھی کوشش کی تھی، جس کے اوپر بنگلہ دیش میں بڑا سخت ری ایکشن آیا تھا. اور یہ جو ری ایکشن ہے وہ پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ اگست میں جا کر کس طرح ہندوستان مخالف جذبات جو تھے
اس میں ابھرا اور ایک بار پھر جو ہے وہ دو قومی نظریہ بنگلہ دیش نے خود زندہ کیا۔ جو خرم صاحب اس وقت سچویشن ہے، آپ کو لگتا ہے یہ صورتحال کسی جنگ کی طرف جا سکتی ہے؟ کوئی ایڈونچرزم انڈیا کرے گا، یا ظاہر ہے ہم ماضی میں کئی بار دیکھ چکے ہیں کہ بڑی ایکسٹریم کی طرف پوزیشنز گئیں، تعلقات بھی بالکل معطل ہو گئے، بات چیت بھی ختم ہو گئی، ایل او سی پہ بھی بڑی ڈسٹربنس رہی، لیکن معاملہ کسی فل فلیج جنگ کی طرف نہیں گیا۔ اس بار کچھ ڈیفرنٹ آپ کو نظر آتی ہے جی، تو سچویشن؟ میں ابھی تک تو میں اس معاملے میں خوش فہم ہوں کہ ہندوستان کچھ ویسے انہوں نے 2016 میں بھی گھوسٹ اسٹرائک کی تھی اڑی کے بعد، اور کہا تھا کہ دیکھیں ہم نے پاکستان پہ حملہ کیا، جس کا پاکستان کے پاس کوئی جو ہے وہ ثبوت اور شواہد نہیں تھے کہ انہوں نے کوئی حملہ بھی کیا یا نہیں۔ تو لہٰذا وہ کچھ اس قسم کی چیز اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے، اس دفعہ ڈرون کا استعمال بھی جو ہے وہ اس وقت پاسبلٹیز میں ہے، لیکن وہ صرف اپنی، چونکہ ان کو بین الاقوامی طور پر ناکامی ہوئی ہے اس ٹیکٹک میں، تو لہٰذا وہ ایک میری نظر میں جو ابھی تک ہے ایسٹیمیشن، وہ ایک چھوٹی سی سٹرائک کر کے فتح کا اعلان کر دیں گے اور معاملہ جو آگے بڑھ جائے گا، صحیح۔ خرم کیونکہ صاحب، ان کو ہاں، بھی اندازہ ہے کہ پاکستان نے جو اس دفعہ ایک بہت مضبوط رد عمل دیا ہے، کہ پاکستان کسی بھی طرح اس طرح کی کمزوری نہیں دکھائے گا جس طرح 2021 میں جب ان کا ایک میزائل آ کر میاں چنڈو میں گرا تھا اور پاکستان نے خاموشی اختیار کی تھی۔ اب پاکستان جو ہے وہ کام نہیں کرے گا، ہر چیز کا بہت سخت جواب دینے کا ہم انڈیا دے چکے۔ اب ایک پاکستان کی اندرونی صورتحال کے حوالے سے بھی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ جو یہ نہروں کا معاملہ ہے، کینالز کا، اس کے اوپر اب حکومت نے مشاورت کرنے کا اور اس کو سی سی آئی میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں تو خیر اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ سی سی آئی میں اس نے پہلے بھی جانا تھا، لیکن سم ہاؤ نون لیگ کی حکومت کے بہت سارے اقدامات کے سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بار بار اس طرح کے سیٹ بیک ہوتے ہیں۔ پہلے مشاورت نہیں ہوتی، پہلے جو ڈیو کورس آف ایکشن اڈاپٹ کرنا چاہیے اس کو نہیں کیا جاتا، اور جب چیزیں بہت پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں، جب اس کی بہت ایک نیگیٹیوٹی بن جاتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کورس کو کریکٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ میری رائے ہے یہ، میں کیونکہ دیکھ رہی ہوں بہت سارے فیصلے جہاں پہ انٹرنیٹ کی بندش ہو، بہت سارے قانون ایسے نئے بنائے گئے جس میں ایسی صورتحال کا سامنا بار بار نون لیگ کو کرنا پڑا ہے، تو یہ کوئی پیٹرن ہے کہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو پھر دیکھیں گے، بیٹھ کے بات کر لیں گے، کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، ایک تو جو پیپلز پارٹی نے سیاسی فیصلہ کیا کہ وہ آئینی عہدوں کا غلبہ تو لیں گے لیکن ذمہ داری کا ملبہ نہیں لیں گے، اس کی وجہ سے جو ڈے ٹو ڈے گورننس ہے اس میں ان کا رول محدود ہو گیا ہے وفاق میں، صحیح۔ اور پھر سارا چیلنج جو ہے وہ مسلم لیگ نون پر آ گیا ہے کہ وہ ہر چیز جو ڈے ٹو ڈے گورننس کر رہے ہیں پھر بعد میں جا کر پیپلز پارٹی سے مشاورت کریں۔ تو اس کا ایک حال تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی پالیسی بدلے اور واقعی کابینہ کا حصہ بنے، تاکہ بہت سارے مسائل تو اسی سے حل ہو جائیں گے اگر وہ فیصلہ سازی کے اندر موجود ہوں گے، بجائے یہ کہ فیصلہ سازی کے بعد ان سے بات کی جائے، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فیصلہ سازی کا عمل جو ہے وہ ایک پیچیدہ اور طویل عمل ہے، اور اس کو اگر پہلے سے مشروط کر دیا گیا پہلے ہم مشاورت کریں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے، تو اکثر میں نے یہی دیکھا ہے کہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ معاملات کو زیادہ طوالت دی جائے جب وہ اس فیصلہ کن سٹیج پر آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو لائف لائن لیکن جیسے ڈیسیجنز ہیں نا، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ حکومت کے پاس ایک روڈ میپ ہونا جی چاہیے جی اگر انہوں نے یہ بڑے جی، فیصلے کریں؟ میں بالکل آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو بھی یہ جو مخلوط حکومت چلانے کا تجربہ ہے جو انشاءاللہ اگلے 4 سال چلنا ہے، اس معاملے پھر جو ہے وہ اپنی پرائیورٹائزیشن اور اس بات کو ترجیح دینی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کو ہر وقت، اور یہ نہیں کہ کوئی ایشو ہو تو تب ہو، ہر وقت ان کے ساتھ ایک مستقل مشاورت کا عمل جو ہے ہر ہفتے یعنی جو ہے مشاورت کا عمل جاری رکھنا ہوگا، تاکہ ہم مل کر جو ہے نہ صرف ابھی جو آج کی ایک چیلنج آیا ہے ہندوستان کی طرف سے، آئندہ 5 سے 6 ہفتے میں بجٹ بھی آ رہا ہے، اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، تو یہ ایک پولیٹیکل مینجمنٹ کا چیلنج ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ نے ضرور یہ سبق سیکھے ہیں جو پچھلے 1 سال میں ایشو ہوا ہے۔ اس میں بہت اچھی باتیں بھی ہوئی پچھلے سال میں، جو 26ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی نے ہمیں بہت سالڈ سپورٹ دی تھی، اسے سیکھتے ہوئے زیادہ انٹینسو اور فریکوینٹ مشاورت کریں گے تو معاملات اگلے 4 سال بھی بہتر طریقے سے چلیں۔
بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب کی گفتگو آپ نے پروگرام میں شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, دفاعی تجزیہ کاروں کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بھارت نے اب تک جو اقدامات کیے ہیں اس سے اس خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی, اس وقت جو صورتحال ہے پہلگام واقعے کے بعد سے اب تک بھارت کوئی ثبوت لانے میں ناکام رہا ہے, لیکن پاکستان نے پیشکش کی ہے غیر جانبدار تحقیقات میں تعاون کی. اس پیشکش کے بعد بھارت کے پاس کیا آپشنز ہیں اور بھارت کیا کوئی ایڈونچرزم کرے گا یا نہیں کرے گا, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد حسن العربی صاحب جو کہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے, اور جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر دفاعی تجزیہ کار. آپ دونوں کا بہت شکریہ. احمد صاحب, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گی. اب تک کوئی ایک ثبوت بھارتی میڈیا پہ پیش نہیں کیا گیا. میں دیکھ رہی تھی بہت سارے شوز پہ آپ کو بھی انوائٹ کیا انڈین میڈیا نے, اور انڈین میڈیا کی ایک طریقہ واردات ہوتا ہے کہ بہت سارا شور شرابہ کریں, اگلے بندے کو بات نہ کرنے دیں اور اپنا نیریٹو بنا لیں. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں جہاں پہ ایک انفارمیشن ایج ہے وہاں پہ صرف شور کرنے سے بیانیہ بنایا جا سکتا ہے؟ جی, وہ ہمارے عام طور پہ ایک کہاوت ہے, وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. سو یہ جو پروپیگنڈا بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی عمارت اتنے زیادہ جھوٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے کہ وہ ایلیمنٹ آف ٹروتھ اس میں کہیں پہ ہے ہی نہیں. عام طور پہ پروپیگنڈا کا بھی پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ آپ 80 to 90% سچ بولتے ہیں اور 10 to 20% آپ اس میں اپنی انفارمیشن دے کے جھوٹ بول دیتے ہیں. تو اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں جو ٹیکنیکل ٹرمز میں. اب انڈیا کے اندر ان کی 100% انفارمیشن ہی جھوٹ پہ ہوتی ہے, تو ظاہر ہے وہ پھر وہ پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہوتا, وہ ان کے منہ پہ آ کے دوبارہ واپس پڑتا ہے. اور جہاں تک پہلگام کا واقعہ ہے, یہ اس پہ تو پوری طرح سے یہ لوگ فیل ہوئے ہیں. اس پہ بالکل ابھی تک اٹس بین سو مینی ڈیز دے آر ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ اے سنگل ایویڈنس یا کوئی ثبوت جو ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کریں, یا وہ جو انہوں نے جو ان کے را کے ایفیلیٹڈ اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پہ انہوں نے جو کپل کی تصویریں لگائیں دے ہیو پاسڈ اوے, وہ سارے جھوٹ انہوں نے بولے اور وہ پھر دوبارہ سے ان کے اوپر آ کے وہ اٹ از گیٹنگ بیک ایٹ دیم. سو جہاں تک آپ کا سوال تھا, پہلگام والے واقعے پہ ابھی تک یہ کوئی ثبوت دینے کے انہوں نے ابھی تک نہیں دیا, اور جو میڈیا پہ بھی ان کا پروپیگنڈا تھا وہ بھی بری طرح سے ناکام ہو رہا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے پاکستان نے کچھ تو جوابی اقدامات کیے, اور جو اہم پیشکش کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے, ایک ایسی ریاست جو ہمیشہ سے ذمہ داری کا ثبوت دیتی رہی ہے, جس نے ہمیشہ جو ہے وہ کبھی بھی ہم نے اوفینس کی جو پالیسی ہے بھارت کے حوالے سے وہ نہیں اپنائی, لیکن ہم اپنا رائٹ آف ڈیفینس ہمیشہ استعمال کرتے رہے. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ جو آفر آج وزیر اعظم صاحب نے کی ہے؟ دیکھیں, عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے اس کا ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے. اس پروسیجر کے اعتبار سے جب اس طرح کا حملہ ہوتا ہے اس پہ آپ کے انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں, جو ملک کلیم کا جس ملک میں یہ حملہ ہوا ہوتا ہے اس ملک کے انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں, اور وہ ادارے ہیں دنیا میں جو اس طرح کی ایونٹ کو انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ جس ملک پہ آپ الزام لگا رہے ہوتے ہیں ان کے آبزرورز بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ وہ پریلیمنری انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اور وہ کرنے کے بعد آپ پھر دوسرے ملک پہ الزام لگاتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں گا یہاں پہ. انڈیا نے کینیڈا کے اندر ہردیپ سنگھ نجر کا مرڈر کیا, جی, اور تقریباً 1 سال لگا کینیڈین اتھارٹیز کو, پوری دنیا کو پتا تھا, انڈیا نے خود اپنے منہ سے گورو آریہ وغیرہ جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مارا ہے اور ہم مروا دیں گے, اور یہ سارا کچھ کہتے رہے. اس کے باوجود اٹ ٹک کینیڈین اتھارٹی, ان کو مہینے لگے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے انویسٹیگیشن کے بعد پہلی دفعہ اپنے منہ سے نکالا کہ انڈیا واز بیہائنڈ دس اٹیک. لیکن یہ جو سارا معاملہ آپ یہ انڈیا والا دیکھ رہے ہیں, انہوں نے نہ یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز فالو کیے, نہ انہوں نے کوئی ایس او پیز اس طرح کے کوئی فالو کیے, نہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز بلائے, اور انہوں نے پاکستان کو بلیم کر دیا, وچ شوز کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن. جنہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا انہوں نے ہی حملہ خود کروایا یہ ہے. پہلے سے ریڈی اسکرپٹ تھا. احمد صاحب, آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ جہاں صاحب, ایک طرف تو ظاہر ہے پاکستان کو رسپونڈ کرنا تھا, جو جس طرح سے ہمیشہ دھونس دھمکی بھارت کرتا ہے, ہمیشہ الزام تراشی کرتا ہے, اس کے جوابی جو کارروائی تھی اس میں کافی سارے فیصلے پاکستان نے کیے, ان فیصلوں پہ بھی بات کیجئے. لیکن یہ جو غیر جانبدار تحقیقات میں شامل ہونے کی پیشکش ہے, آپ کے خیال میں یہ کتنی اوپن ہارٹیڈ ایک آفر ہے, اور انڈیا اس کو کیسے ریئیکٹ اس کو کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیلہ دیکھیں, جو آفر ابھی کی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میئرمنٹس پاکستان نے جو میئرز اٹھائی ہیں, میئرز لی ہیں, ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ نہ صرف
ویری میڈ رسپانس تھا، بلکہ جو ان کا رسپانس آیا اس سے یہ تقریباً 1 سے 2 نوچ اوپر کا رسپانس گیا ہے جی اور اسپیشلی باقی تو چیزیں ہم بہت اس پہ ابھی ڈیبیٹ کر چکے ہیں کہ کیا کیا پاکستان نے کہا، بٹ جو موسٹ امپورٹنٹلی جو پانی کے مسئلے کو سندھ ٹاسک کو پاکستان کا نیشنل وائٹل انٹرسٹ قرار دیا ہے، اس کی امپلیکیشن ایسی ہیں جیسے سوورینٹی آف پاکستان ہے، جیسے انٹیگریٹی آف پاکستان ہے، اس کی جو ہمارے بارڈرز ہیں اس کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے لیول کا، یا کشمیر کے لیول کا، تو اس کو ٹاپ لیول پہ رکھا ہے۔ اس کا امپلیکیشن ون لائنر میں یہ بتا دوں کہ اس کی پروٹیکشن کے لیے پاکستان ول یوز all available means available at the disposal of the state, all means all. تو یہ ایک امپورٹنٹ اس کا سب سے جو ہائیسٹ ہم نے سٹانس لیا ہے، اور the thing is in grey، بالکل کلیئر بتایا ہے کہ یہ چیزیں کریں گے تو یہ اس کا رسپانس جائے گا۔ یو تھنک کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور پاکستان کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی ایڈونچرزم کرے گا انڈیا؟ جی بالکل کر سکتا ہے جی، لیٹ می میک دس اسٹیٹمنٹ رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں جس سوسائٹی کی آپ بات کریے، جس انٹرنیشنل آرڈر کی آپ بات کریے تنزیلہ، یہ پاسٹ میں تو ہوتا تھا جہاں پہ موریلٹی ہوتی تھی، جہاں پہ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ حق کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی، یا کم از کم ان کو سامنے لایا جاتا تھا۔ اب یہ ٹو بی ویری آنیسٹ ہم کچھ عرصہ سے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ لاسٹ 2-3 ایئرز میں، اور یہ غازہ کی جو اپلیکیشن ہوئی اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رول بیسڈ سوسائٹیز یا رول بیسڈ نیشنل انٹرنیشنل آرڈر تو رہا نہیں ہے۔ محمد علی صاحب اس پہ بہتر کمنٹ کر سکیں گے، کیونکہ جس طریقے سے جینوسائیڈل ایکشنز وہاں پہ وہاں انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیا کر لیا جی، کیا امپیکٹ آیا ہے۔ یورپ تب زیادہ چیخ ہے جب ان کے اوپر اکنامکس سینکشن لگی ہیں یا پریشرز آیا فرام واشنگٹن، لیکن اس سے پہلے تو کوئی چیز ان کے ایز فار ایز غازہ واز کنسرن کوئی ایسی چیز امپلیمنٹ تو وہ کر نہیں سکا جی۔ تو اب یہی چیز مودی صاحب نے وہی ماڈل اٹھایا ہے، پاکستان کے خلاف اس کی اپلیکیشن کر دی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ چیخنا شروع کر دے گی؟ موریلٹی اس طرح کی چیزیں کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ احمد صاحب اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی شرارت کر سکتا ہے بھارت، اور بھارت نے کوشش بھی کی ہے، ہم نے دیکھا تھا 2019 میں بھی کہ انہوں نے بالا کوٹ میں فضائی حدود پاکستان کی کراس کرنے کی کوشش کی، اس سے پہلے بھی ایک فالس فلیگ آپریشن کو انہوں نے بنیاد بنایا تھا۔ ابھی ایڈونچرزم کرے گا بھارت آپ کو لگتا ہے کوئی؟ کیونکہ آئی نو کہ یہ ایک پرانی تھیوری تھی، لوگ کہتے تھے کہ اب روایتی جنگوں کا زمانہ نہیں رہا، لیکن ہم نے ابھی ریسنٹلی روایتی جنگیں دنیا میں چھڑتی ہوئی دیکھی ہیں۔ نہیں دیکھیں، وہ جب میں اس کا تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں، ایک تھیوری ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں جس کو کہتے ہیں دا تھیوری آف ڈیٹرنس۔ ڈیٹرنس کی تھیوری یہ ہے کہ جو دو ملک نیوکلیئر آرمڈ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کنونشنل جنگ نہیں کرتے، لیکن جب 2019 میں انڈیا کا جہاز پاکستان کے اندر داخل ہوا تھا بالا کوٹ والا ڈرامہ کرنے کے لیے، تو اس دن ڈیٹرنس کی تھیوری ختم ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک کنونشنل اٹیک آپ پہ کیا تھا۔ ابھی انٹرنیشنل آرڈر میں ڈیٹرنس کی تھیوری ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ تھیوری ختم ہو گئی ہے جو 40-50 سال رہی تھی۔ اور ابھی جو ان کی جیو پولیٹیکل سگنلنگ ہے، ان کی پچھلے 3 سال کی تیاری ہے، ان کا پولیٹیکل ریٹورک ہے، ان کی ٹروپس کی موومنٹ ہے، ان کی موبلائزیشن ہے، ان کی جو جیو پولیٹیکل جو ڈپلومیٹک سگنلنگ پوری دنیا سے پاکستان کو موصول ہو رہی ہے، آئی پرسنلی بلیو کہ اگر انڈیا ایک لارج سکیل مسچیف نہیں کرتا، لارج سکیل سے مراد جو بالا کوٹ والا انہوں نے ڈرامہ کیا اس طرح کا نہیں، اس سے سکیل میں بڑا کوئی یہ ایکشن پاکستان کے خلاف پلان نہیں کرتا، تو اٹ وڈ بی اے میریکل۔ آپ کو اتنی لاسٹ مجھے ایک کامنٹ احمد صاحب آپ سے بھی چاہیے، وہ پاکستان کی ریڈینس کے حوالے سے ہے۔ پاکستان نے جو سفارتی محاذ پہ بین الاقوامی برادری کو جو ایک اپنا رسپانس جس طریقے سے ایک کنسیڈرڈ رسپانس دکھایا ہے، آپ اس کو کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ ہم نے قومی سلامتی کا اجلاس بلایا، اس میں بیٹھ کے تمام فیصلے کیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک رسپانسبل قسم کا رسپانس تھا؟ کیونکہ وہاں تو یک طرفہ بہت کچھ ہو گیا، لیکن انہی کی زبان میں انہی جیسا اور ان سے تھوڑا سا بڑھ کے پاکستان نے اس بار ان کو جواب دیا ہے۔ جی، اس میں اب یہ آپ تھوڑا سا اگر انٹرنیشنل آرڈر کو دیکھیں، آپ دنیا میں پچھلے 10 سال سے ہونے والی جنگوں کو، اسپیشلی پچھلے 4 سال سے ہونے والی جنگوں کو دیکھیں، آپ یوکرین رشیا کا کانفلکٹ دیکھیں، آپ مڈل ایسٹ کے اندر جو تباہی ہے اس کو دیکھیں، آپ امریکہ کی جو یورپ کے اندر اس وقت پالیسی چل رہی ہے جو مڈل ایسٹ میں چل رہی ہے اس کو دیکھیں، چائنا تائیوان کا کانفلکٹ دیکھیں، دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے۔ یہ ڈپلومیٹک ڈیلیکسیز کو، یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے آف اے رسپانسبل کنٹری، اس کو آج اس وقت دنیا میں کوئی فالو نہیں کر رہا۔
دنیا میں اس وقت بچ وہ لوگ رہے ہیں، اپنی قوموں کو وہ لوگ بچا رہے ہیں جو پیٹریوٹک پولیٹیکل گینگسٹرز ہیں. آپ چاہے پیوٹن کو دیکھ لیں، آپ چاہے پریزیڈنٹ شی کو دیکھ لیں، آپ رجب طیب اردگان کو دیکھ لیں، جو ہاکش ہیں. سو پاکستان نے اس کانٹیکس کے اندر، پاکستان نے اپنی ہر ذمہ داری جو ڈپلومیٹک، سوشل، پولیٹیکل، ایک کمیٹی آف نیشنز کے اندر ایگزسٹ کرتے ہوئے جو ذمہ داری تھی پاکستان کی، پاکستان نے اس سے کئی 100 گنا اپنا رسپانسبلٹی کو پورا کر دیا ہے. جہاں صاحب، ظاہر کشمیر کے اندر جو بھارت کرتا ہے وہاں پہ ایک سچویشن ڈیفرنٹ ہے. پاکستان ایز اے سوورن اسٹیٹ، اگر پاکستان کے ساتھ آبی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، آبی جارحیت کی جاتی ہے، جہاں پر تھرڈ پارٹی جو ہے اس نے یہ ثالثی کرا کے معاہدہ کرایا تھا، تو ظاہر ہے اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشن تو ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بھارت افورڈ کرتا ہے، جیسے ہم نے اپنی فضائی حدود جو ہے وہ بند کر دی ہے، ظاہر ہے لمبے روٹس ہیں، ہم ایک کنیکٹیوٹی کا ہب جو ہے وہ پاکستان سے جڑا ہوا ہے. یو کین ناٹ اگنور پاکستان، کہ آپ بالکل کہیں جی کہ پاکستان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ہم جہاں سے مرضی روٹ لیتے رہیں. یو تھنک کہ ان کے اندر یہ سوچ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، سوچ تو ڈیفینیٹلی ہوگی، کاسٹ بینیفٹ انالیسز انہوں نے ضرور کیا ہوگا، بٹ ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کیا رکھے ہیں. جی دیکھیں، وہ کچھ عرصہ سے بات کر رہا تھا ابھی پانی کے سلسلے میں، جیسے خون اور پانی اکٹھا نہیں بہہ سکتا، ایک ماحول بنا رہے تھے جی. اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ جو ہمارے پاس انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کی جب وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا کشمیر تو ہمارے پاس ہے، اب تو ہمارا باری آ گئی ہے دوسرا کشمیر لینے کی. تو یہ ایک ماحول بنا رہے ہیں، ایک لائن پکڑی ہے اور اس کے اوپر وہ چلتے جا رہے ہیں. 370 35A، یہ بھی تو کبھی دیکھیں نا، نوبڈی کوڈ تھنک کہ جی وہ کشمیر کی جو اٹانومی ہے اس کو چھین لے گا. آپ نے جو بات کی جن صاحب وہ بڑی اہم ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب جو ہیں وہ اپنی اگریسو پالیسی سے اور جو پاکستان کی ہیٹ سینٹرک ایک پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک تو وہ ظاہر ہے مسلمانوں سے نفرت کی جو ان کی ہندتوا پالیسی ہے. تمام مسلمانوں سے نہیں ہے تنزیلہ، ایک چھوٹی سی کریکشن لگا دو، تمام مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے انہیں ان مسلمان لیڈروں سے بالکل نفرت نہیں ہے جو انڈیا میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. انہیں نفرت ہے تو کشمیر کے مسلمان سے ہے، انہیں نفرت ہے تو دلی کے مسلمان سے ہے، انہیں نفرت ہے تو گجرات کے مسلمان سے ہے، انڈیا کے اندر رہنے والے تمام مسلمانوں سے ہے، پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں سے ہے اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے ہے. وہ کہتے ہیں جب تک یہ ہندو راج دوبارہ اس سب کانٹیننٹ پہ اسی طریقے سے سائیکولوجیکل، مینٹل، ہر لحاظ سے نہ آ جائے، تب تک وہ ان مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. وہ اپنے مسلمانوں، وہ اپنے ہندوؤں کو بھی ذبح کیا جی. انہوں نے 26 ہندوؤں کو ذبح کر کے ان کے خون سے یہ ڈرامہ لکھا ہے. تو انسانیت، تذلیل. لیکن انہوں نے سعودی عرب کے شاید کنگ سے اتنی نفرت نہ ہو کیونکہ وہ $100 بلین ایڈریس کر رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں. UAE کے مسلمانوں سے شاید اتنی نہ ہو کیونکہ ان سے نہ اپنی طرح، لیکن ہو جائے گی. اسلاموفوبیا تو فنڈامنٹلی دیکھیں نا اندر بیٹھا ہوا ان کے، نفرت تو ہے. لیکن ایک آخری بات مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے یہ تو ان کی ایک سوچ ہوگی. اگر پاکستان جن صاحب کہتا ہے کہ غیر جانبدار تحقیقات میں ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور انڈیا واقعی سنجیدہ ہے اور سمجھتا ہے کہ ایسے واقعات کا سدباب ہونا چاہیے اور دہشت گردی کو مشترکہ دشمن سمجھے گا، تو پھر آپ کے خیال میں ان کو پازیٹیو رسپانس نہیں دینا چاہیے، نوئنگ کہ پاکستان کی جو ملٹریلی ریڈینس ہے اس کے اوپر تو کوئی دو سوال ہو نہیں سکتے. وی ہیو پروون آر سیلوز مینی ٹائمز ان دا ہسٹری، اور ابھی بھی ہماری ریڈینس کا لیول وہی ہے، اس سے بہتر ہے بلکہ ماضی سے. تو یو تھنک کہ وہ کچھ سپیس کریٹ کریں گے کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کی یا نہیں کریں گے؟ جی میں اس سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کریں گے. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں جہاں تک رسپانس کا تعلق ہے تو ہمارے ملٹری ٹرمز ہم جو یوز کرتے ہیں جو کوئڈ پرو کو ہوتا ہے، جیسا وہ کریں گے ویسا. تو اب انشاءاللہ پاکستان کی طرف سے کوئڈ پرو کو رسپانس نہیں جائے گا، کوئڈ پرو کو پلس رسپانس جائے گا. یہ بھی میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دے سکتا ہوں. جیسے ابھی میئرز اناؤنس کیے نا جی پاکستان نے، تو میں نے کہا یہ 2 نوچ اوپر گیا ہے جی. اسی طرح کوئڈ پرو کو پلس جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ملٹری کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا اب وہ کیوں نہیں پاکستان کی اس آفر کو صحیح عزت و تحریم سے یا اپنے مقصد کے لیے کیوں نہیں لینا چاہے گا؟ دیکھیں اگر وہ لینا چاہتا تو اتنے جلدی 10 منٹ کے اندر FIR کے ڈرامے سے لے کر اور جو کومنٹری آئی ہے لائیو، وہ اس انسیڈنٹ کو ایسے کار بھی نہ کرتا جی. فال فلیگ آپریشن. اور دیکھیں نا اگر وہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا چاہتا ہے، اگر اس کو جینولی ایڈریس کرنا چاہتا ہے تو اتنے جلدی الزام لگا کے یہ میئر 24 گھنٹے کے اندر اندر اناؤنس نہ کرتا. جی تھینک یو ویری مچ. انڈیا جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے کیونکہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ کوئی اور شرارت بھی کر سکتا ہے. فالس فلیگ آپریشنز کا ایکسپرٹ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.